बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को इमरान खान के हाथों एक और इबरतनाक शिकस्त का सामना। तोशाखाना 2 190 मिलियन पाउंड केस और अब 9 मई का मामला। सारे कार्ड एक एक करके इमरान खान के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर पिट गए। जल्दबाजी में आयद की गई फर्द जुर्म ने हुकूमती कमजोरियों को बेनकाब कर दिया और 9 मई के हवाले से भी केसेस मुकम्मल तौर पर फारग होने जा रहे हैं। अगरचे पाकिस्तानी मीडिया यह तासुर दे रहा है कि GHQ हमला केस में अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी समेत मजीद 14 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इससे पहले इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई, लेकिन सेहते जुर्म से इनकार कर दिया गया और किसी किस्म के सबूत ना होने की बिना पर यह मामला अब मुकम्मल तौर पर फारिग होने जा रहा है। अगर आइन और कानून के तहत देखा जाए तो जिस तरह से जल्दबाजी में तमाम तर इक़दामात इमरान खान के खिलाफ उठाए जा रहे हैं और चंद दिन पहले जिस तरह से बल्कि कल 8.5 घंटे की समाअत करके 190 मिलियन पाउंड का फैसला महफूज किया गया कि सोमवार को सुनाएंगे, ये मामला जाहिर करता है कि मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार इमरान खान के मुकाबले में और अब आलमी प्रेशर बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। दूसरी जानिब इमरान खान का कॉन्फिडेंस 500 दिन जेल के अंदर सख्त तरीन कैद में गुजारने के बावजूद दिन ब दिन बढ़ रहा है और इमरान खान ने आज जो पाकिस्तानी अवाम को पैगाम भेजा वो इंतहाई ज़बरदस्त और शानदार एतमाद से भरपूर। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप तक इमरान खान का पैगाम पहुंचने से रोकने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल है, VPN पर पाबंदियां हैं, इंटरनेट स्लो है, सोशल मीडिया ऐप्स में गड़बड़ कर दी गई। इन तमाम तर चीज़ों का अगर आपने मुकाबला करना है और इमरान खान का पैगाम खुद तक पहुंचने में हमारी मदद करनी है और इमरान खान का पैगाम आगे पूरी दुनिया तक भी पहुंचाना है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर हर सूरत अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए ताकि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक आपका फीडबैक पहुंच सके। सबसे पहले जनाब मैं आपके सामने इमरान खान के सुनहरी अल्फाज रखना चाहता हूं जो इमरान खान ने कहे थे, जो कि वाज़े करते हैं कि जनाब इमरान खान कैसे, किस तरह और क्यों कर सोचता है। गौर से सुनिए जी। फिरौन बने हुए हैं, जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। खौफ कि जो हमारी दहशत फैल जाए, बस डराया हुआ है लोगों को। तो पाकिस्तानियों सुनो मेरी बात, आप हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के कोई। और याद रखें आप 25 करोड़ हैं। अगर 25 करोड़ लोग सहम गए और खौफ के सामने झुक गए तो मैं आपको बता रहा हूं आपका कोई मुस्तकबिल नहीं। अगर इनके नीचे और इनकी गुलामी करनी है और ये खौफ की वजह से, मेरा क्या है कि इस गुलामी से मौत बेहतर है। ये कोई जिंदगी नहीं है, गुलामों की कोई जिंदगी नहीं है, सिर्फ परवाज आजाद लोगों की है। और कुरान की आयत है कि जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। ये ईमान वाले लोगों को मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, आपने खड़े होना है। इनको कोई फिक्र नहीं है मुल्क की, ये सिर्फ इक़्तिदार और पैसे की जंग है। इनको इक़्तिदार और पैसा इसलिए इमरान खान से खतरा है कि जनाब अगर वो आ गया तो ये हमारा इक़्तिदार और पैसा खतरे में चला जाएगा। ये मुल्क को तबाही की तरफ भेज रहे हैं उसी वजह से। और इसलिए मैं सबको आखिर में पैगाम देता हूँ कि ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए कि कभी भी आज़ादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और आप सबको, मैं भी तैयार हूँ, आप सबको तैयार होना चाहिए कुर्बानी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी, कैसा लगा आपको इमरान खान का ये पैगाम? एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने इमरान खान ने ये पैगाम दोबारा आप तक पहुंचाया है ताकि आपको याद दहानी कराई जा सके कि इमरान खान डट के खड़ा है और आपने घबराना नहीं है। और ज़रा देखिए, इमरान खान से मुतालबा 9 मई की माफ़ी का किया जा रहा था और उसके बाद मामला पहुंचा फैसल वाउडा जैसे माउथ पीस के ज़रिए कि इमरान खान तलाक दे दे बुशरा बीबी को। और अब ये मामला पहुंचा है फवाद चौधरी साहब के ज़रिए, यहाँ तक कि इमरान खान अपना ट्विटर अकाउंट खामोश कर दें। ये मुतालबा सोशल मीडिया की उस भरपूर जद्दोजहद के बाद जो कि इमरान खान के हक़ में आपने की सोशल मीडिया के ऊपर बैठ कर, अब अंदाज़ा हो गया है उन्हें, अब इस बात का पता चल गया है कि नहीं जनाब इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। और अब मिन्नत तरले, पहले 9 मई पर माफ़ियाँ,
اس کے بعد طلاق کا معاملہ، اور اب یہ چلیں پلیز اتنا ہی کر دیں کہ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کر دیں۔ عمران خان نے کیا کہا؟ حکومت بار بار جو الزام لگاتی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک میں ملک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ملک کو نہیں، اس بوگس پارلیمنٹ، بوگس انتخابات کے نتیجے میں بنی اسمبلی اور سینٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ حکومت لوگوں کے ووٹوں سے نہیں بلکہ سازش سے بنی ہے۔ جی ہاں، اور آگے چل کر عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات کرنے کی پیشکش کا مذاق اڑایا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ مذاکرات کی پیشکش اور سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی بات ملک کے وسیع تر مفاد میں کی تھی۔ حکومت اگر اس میں دلچسپی نہیں رکھتی تو ہم نے بھی مذاکرات کے لیے حکومت کی کنپٹی پر بندوق نہیں رکھی۔ کیا بات ہے عمران خان کے اس کانفیڈنس کی۔ اور آگے چل کر عمران خان نے ایک بار پھر یہ بات واضح کر دی۔ عمران خان نے کہا جب تک میں زندہ ہوں ان افراد کے قتل عام کی تحقیقات کے لیے جد و جہد کروں گا اور ان کو انصاف دلائے بغیر چین نہیں لوں گا۔ عمران خان نے ڈی چوک کے شہداء کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا جو لوگ شہید ہوئے ان کے لواحقین صدمے میں ہیں۔ میں خود فائرنگ کی خبر سن کر شدید اذیت کا شکار رہا اور نیند کی گولی کھانے کے باوجود نہتی عوام پر تشدد کے کرب سے سو نہیں سکا۔ جن لوگوں نے ایک کھڑکی پتہ تک نہیں توڑا ان پر سیدھے فائر کیے گئے۔ ہمارے لوگ بالکل پرامن تھے۔ قومی ترانہ پڑھتے فوجیوں کو گلے لگانے والے لوگوں پر فائرنگ کی گئی اور انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے یہ اعلان کیا کہ وہ شدید اذیت کا شکار رہے جب انہیں یہ پتہ چلا اور وہ نیند کی گولی کھانے کے باوجود نہیں سو سکے۔ عمران خان نے کہا اگر حکومت دو مطالبات پر اتوار کے روز تک کوئی عمل درآمد نہیں کرتی تو سول نافرمانی کی تحریک کے پہلے مرحلے ترسیلات زر کے بائیکاٹ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے۔ عمران خان نے واضح کر دیا کہ یہ پہلا مرحلہ ہوگا سول نافرمانی کی تحریک کا، ترسیلات زر کا بائیکاٹ۔ اس کا اگلا مرحلہ وہ بڑا سرپرائز بننے جا رہا ہے مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان کے پاس آخری کارڈ بھی موجود ہے۔ ابھی عمران خان نے کہا یہ حکومت لوگوں کے ووٹوں سے نہیں بلکہ سازش سے بنی ہے۔ جنرل باجوہ نے ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازش کی اور پاکستان کو 42 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا۔ اس حکومت نے آئی ٹی انڈسٹری اور دیگر شعبوں کو بے انتہا نقصان پہنچایا ہے جس کی وجہ سے عوام اس حکومت سے بد دل ہیں۔ معیشت تباہ حال ہے اور کاروباری طبقہ اور سرمایہ دار اپنا پیسہ بیرون ملک ٹرانسفر کر رہے ہیں، ایسا کہنا ہے عمران خان کا۔ اور اب اہم ترین حلقوں کی جانب سے بھی، حکومتی حلقوں کی جانب سے بھی ان تمام تر معاملات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ جی ہاں جناب بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور خود کو آرمی چیف کا باس کہلانے والے خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے پاکستان کے، موصوف نے اعتراف کر لیا کہ ملک اس وقت برے دور سے گزر رہا ہے، آئی ایم ایف کا پریشر ہے ہمارے اوپر۔ سیالکوٹ چیمبر سے موصوف یہ بات چیت کر رہے تھے اور وہاں پر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جناب اس وقت پاکستان کے اندر حالات خراب ہیں اور ہمارے اوپر آئی ایم ایف کا پریشر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پابندیاں لگائی گئیں امریکہ کی جانب سے وہ بھی اس حکومت کی بڑی ناکامی ہے۔ زلفی بخاری نے کہا کہ این ڈی سی اور 3 کمپنیوں پر امریکی پابندیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جناب عمران خان کے لیے امریکہ آواز اٹھا رہا ہے یا زلفی بخاری وہاں پر جو ہے وہ عمران خان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، اور جب ان کی جانب سے اس قسم کا بیانات آتے ہیں تو پھر آپ کو سوچنے پر مجبور تو ہونا چاہیے کہ دیکھیے کس طرح سے آزادانہ طور پر پاکستان تحریک انصاف اپنی پالیسی بناتی ہے۔ جو ہے وہ ابھی کل کی بات ہے، زلفی بخاری وہاں سے بات کر رہے تھے ان کے کانگریس مین کے ساتھ مل کر، امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوششیں کر رہے تھے، اور اب وہ ان امریکی پابندیوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ یہ جرأت رندانہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی ہے، اور یہی وہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات ہے۔ عمران خان امریکہ کی مخالفت بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود امریکہ سے عمران خان کی حمایت میں آوازیں بھی اٹھتی ہیں۔ تو واضح کر چکے عمران خان امریکیوں کی نفسیات ہوں، یورپینز کی، گوروں کی نفسیات ہوں کہ اگر آپ
حق اور سچ پر کھڑے ہو کر اپنے حق کے لیے لڑیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، تو وہ پھر جناب آپ کی قدر کرتے ہیں۔ لیکن پھر اگر آپ چاہے نواز شریف یا زرداری کی طرح یا جنرل مشرف کی طرح لیٹ جائیں ان کی ایک ٹیلی فون کال پر، تو پھر آپ کی عزت نہیں ہوا کرتی۔ زلفی بخاری نے دبنگ انداز میں یہ بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس اور 3 کمپنیوں پر امریکی پابندیوں کی ہم جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں، اور پاکستان اپنی قومی خود مختاری کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ اور صدر بائیڈن کی حکومت آخری دنوں میں بھی دوہرے معیار پر قائم ہے، اور یہ جو اقدامات اٹھا رہے ہیں اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ جو دوہرے اقدامات ہیں کسی صورت بھی ان کے نہیں چلیں گے، جو وہ پاکستان کے خلاف اٹھا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف لگا رہے ہیں اس قسم کی پابندیاں۔ اور شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم، نون لیگ سے بڑا گہرا تعلق رہا، نواز شریف سے بڑے قریب رہے، وہ بھی بول اٹھے کہ اس نظام کو بدلنا ہوگا، اور انہوں نے کہا جناب کہ جمہوریت کے بغیر پاکستان نہیں چلے گا، اور اس وقت پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ایسا پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ جناب جو موجودہ حکومت ہے وہ جعلی مینڈیٹ کے نتیجے میں اقتدار میں آئی۔ منت ترلے رانا ثناء اللہ کی جانب سے، خفیہ ہاتھوں کی جانب سے مذاکرات کے حوالے سے جاری ہیں۔ عمران خان کے اس بیان کے بعد بھی جو انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے آگے جھکیں گے نہیں، ہمیں ہماری اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ملک کے لیے ہم نے مذاکرات کی آفر کی تھی۔ رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اتوار کے دن سے مذاکرات کا آغاز ہو سکتا ہے، اور ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ رکھیں گے۔ آپ کی کیا اوقات رانا ثناء اللہ صاحب کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ رکھیں؟ عمران خان نے تو کہا ہے واضح طور پر کہ طاقتوروں سے ہی جن کے پاس اختیار ہیں انہی کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، اور اتوار کا دن آپ نے خوب سوچ سمجھ کر چھان پھٹک کر دیا، کیونکہ اتوار کے دن تک ہی عمران خان نے کہا ہے اپنے آج کے پیغام میں بھی، دبنگ پیغام عمران خان نے اڈیالہ جیل سے جو پاکستانی عوام کے نام بھیجا، جسے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قید کے اندر اڈیالہ جیل سے عمران خان کا ممکنہ طور پر یہ آخری پیغام ہے۔ آخری پیغام کس تناظر میں؟ کیونکہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ دن اب دور نہیں کہ جلد انشاءاللہ تعالی عمران خان پاکستانی عوام کے درمیان ہوں گے، اور یہ جو کچھ توشہ خانہ 2 ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، یا یہ جو GHQ حملہ کیس ہے جس پر فرد جرم عائد کی گئی، یہ تمام تر معاملات آخری دباؤ کی کوشش ہے عمران خان کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے۔ اور آج GHQ حملہ کیس میں علی امین، شاہ محمود قریشی سمیت مزید 14 پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی گئی، اور جناب ان میں جو ہے اب تک 113 لوگوں کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد کی جا چکی ہے، اور لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ صحت جرم کی جانب سے اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے انکار کیا، اب بھی انکار کر رہے ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، آئینی قانونی ماہرین پر گہری نظر رکھنے والے قانونی ماہرین یہی بات کر رہے ہیں کہ اس کیس کے اندر جلدی سے جو کچھ کیا جا رہا ہے کسی قسم کے ثبوت الزام لگانے والوں کے پاس موجود نہیں ہے، اور یہ معاملہ جوں آگے بڑھے گا تو ڈیفینیٹلی اس معاملے کے اندر بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کی رہائی، ان کی بریت ہر صورت یقینی ہے۔ بڑا سرپرائز ملا ISPR کو کہا جائے، GHQ کو کہا جائے، یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے، اور دفاعی تجزیہ کاروں کی ٹی وی پروگرامز میں شرکت کے لیے ISPR سے اجازت کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا۔ اسے بڑا جھٹکا قرار دیا جا رہا ہے، اور تجزیہ نگار بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ ایک بڑا جھٹکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دفاعی تجزیہ نگاروں کی ٹی وی پروگرام میں شرکت کے لیے ISPR کی اجازت سے مشروط کرنے کا پیمرا کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے، اور جناب سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جمعرات کے دن، اور نوٹیفیکیشن یہ تھا کہ صرف آرم فورسز کے ریٹائرڈ افسران ٹی وی پروگرام میں شرکت کر سکتے تھے، اور پیمرا نے ریٹائرڈ افسران کی ٹی وی پروگرام میں شرکت کو ISPR کی اجازت سے مشروط کیا تھا۔ جسٹس بابر ستار نے پیمرا کے 2019 کے نوٹیفیکیشن کے خلاف کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ پیمرا کی جانب سے وکیل عدالتی سماعت میں پیش نہیں ہوئے، اور یہ جو دلائل دیے گئے ان کی بنیاد پر پیمرا کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جاتا ہے، اور اپنے حکم نامے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کیس پر فیصلے تک یہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل رہے گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت جو ہے وہ 11 فروری تک ملتوی کر دی۔ اب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے گنے چنے ہی صحیح، کسی حد تک ہی صحیح فیصلے جو ہے وہ کم از کم آ رہے ہیں، ایسے فیصلے
جو کہ ظاہر کرتے ہیں کہ انصاف کی کچھ نہ کچھ رمق جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور دیگر جو جج صاحبان کچھ وہاں موجود ہیں ان کی طرف سے جناب ابھی وہاں پر باقی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب گھوٹکی جیسے دور دراز علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر صورتحال کے پی کے سے بہتر ہے۔ خیر ہو سکتا ہے کے پی کے سے بہتر ہو صورتحال گھوٹکی کے اندر، لیکن عوام بھی تو مانے نا، تب یہ بات آپ کی مانی جا سکتی ہے۔ انصار عباسی خود ساختہ ترجمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، وہ مثبت امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف میں بیک چینل رابطے فعال کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، انہیں مثبت نتائج کی جو ہے وہ اس حوالے سے امید ہے۔ تو جناب یہ تھیں آج کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس، تازہ ترین اپڈیٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔